वालेकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है। निगरान हुकूमत की तैयारियाँ, लॉन्ग मार्च, और फिर अमेरिका में भी लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ। जमाइमा खान, साबिक बेगम इमरान खान साहब और उनके बच्चों की तंजीम के ज़ेर एहतमाम यूनाइटेड नेशन के सामने, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर ये इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला किया है कि जनाब वो नहीं जाएंगे और अगले साल मुद्दत पूरी करके 12-14 महीने जो रह गए तभी इंतखाबात होंगे। ये असल खेल किया है। और फिर जो दुनिया में बढ़ती महंगाई है और पाकिस्तान में आने वाला महंगाई का तूफान है, उस पर कोशिश करेंगे एक एक करके बात करें। देखें, पहली गुफ्तगू तो हम यही करेंगे कि IMF से मामलात किसी हद तक कहते हैं दुरुस्त होते जा रहे हैं, मगर उसकी शराइत बड़ी सख्त हैं कि सब्सिडी ख़त्म होगी। और उन्होंने सबसे बड़ी जो शर्त आयद की है कि जो हमारे यहाँ पहले ही मईशत की जो हालत ख़राब है वो आप सबको पता है कि ग्रोथ ना होने के बराबर है, 2 पॉइंट सम पे है। मगर IMF कहता है कि ये और स्लो करना पड़ेगी रिकवर करने के लिए, कि हर इदारा और हर शोबे ज़िंदगी में सुस्ती और गफलत और नाअहली सब मौजूद है पहले से, तो मज़ीद सुस्त करेंगे। और कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत 250 से 300 रुपये हो जाएगी, 100 रुपये से भी ज़्यादा पर लीटर बढ़ेगा। उसके बाद का मंजर क्या होगा, क्या क़यामत टूटेगी, इसका अंदाज़ा ईरान से लगाइए, जहाँ तकरीबन इस वक्त 125 से ज़्यादा शहरों में खौफनाक एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, लूट मार हुई है बड़े पैमाने पे, कि आटा से लेकर ज़िंदगी की हर चीज़ की कीमत पे 100% से और कहीं 300% से भी ज़्यादा इजाफा हो गया है और मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो लॉन्ग मार्च भी हो रहा है, क्योस भी है, और ये सारी चीज़ें मिलकर कहाँ ले जाके खड़ा करेंगी ये देखना है। और शायद कहते हैं कि इसी की आड़ में केयर टेकर या निगरान हुकूमत, जो पहले तो कहा जाएगा कि ये 3 महीने 4 महीने के लिए है, फिर इंतखाबात होंगे, मगर हमसे लोग नहीं मानते, बज़िद हैं कि इमरजेंसी नाफिज करके सदर से कहलवा कर या सुप्रीम से कोर्ट से कोई फैसला लेके मईशत की आड़ में उसे कंटिन्यू करेंगे। और मौजूदा मसाइल का हल भी यही नज़र आता है कि अगर इलेक्शन हो भी जाएँ तो जो क्यास होगा, लोग कहते हैं कि जी 2/3 मेजॉरिटी अगर इलेक्शन आज हो भी जाएँ तो किसी के इख्तियार में नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी। और फिर ये जो हुकूमत कंटिन्यू करना चाहती है, ये रिफॉर्म तो शायद ना कर पाए, मगर इस वक्त इसकी कोशिश ये है कि जो बड़े बड़े ओहदे हैं सरकारी, उन पर फेडरल गवर्नमेंट के, सूबाई हुकूमतों के, वो किसी सूरत जो है उन पर अपने लोग, न्यूट्रल लोग तैनात कर दिए जाएँ, ताकि इलेक्शन में कहीं फ़ायदा पहुंच सके और धांधली से बच सकें। तो ये लड़ाई बड़ी अजीब लड़ाई है। इसे कहाँ तक लेकर जाएंगे ये लोग नहीं मालूम। कितने दिन में, कहने वाले तो ये कहते हैं कि अगले 4-5 दिन में लॉन्ग मार्च से पहले ही निगरान हुकूमत आ जाएगी। और जो हालात नज़र आते हैं उसमें ये सूट भी करता है कि मामला तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। खान साहब के साथ बिलाशुबा लोग हैं। इसका फैसला तो लॉन्ग मार्च में होगा, अगर हुआ तो शुबा है लोगों को कि शायद उससे पहले चीज़ें इधर उधर हो जाएं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च अगर हुआ भी तो खान साहब के साथ 50,000, 60,000 और एट द मोस्ट 1 लाख लोग तक वहाँ पहुँचेंगे इस्लामाबाद। और फिर इस्लामाबाद को फिर एक कंटेनर सिटी में चेंज किया जा रहा है। हर तरफ कंटेनर लग रहे हैं रेड जोन के राउंड में, और जो अहम इशारे हैं कि खान साहब को कर्टेल करना है ख़ास मकाम तक। मगर खान साहब की तैयारियाँ बड़ी अजीब हैं जो मेरे पास इत्तलात हैं। खान साहब ने पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, हर उस जगह जहाँ पर उनके MNA MPs बड़ी तादाद में मौजूद हैं, एक फोकल पर्सन हर डिवीज़न की सतह पर एक फोकल पर्सन नॉमिनेट किया है, तैनात किया है। और उसे ये हुक्म दिया है खान साहब ने कि धरने से 1 रोज़ पहले हर MNA उसके थ्रू, फोकल पर्सन के थ्रू, कि हर MNA को 100 से 150 लोग लेकर वहाँ पर पहुँचाने हैं। और उनके साथ खाना पकाने वाले भी लाजमी होने चाहिए हर सूरत में, ताकि
وہاں نیکسٹ ڈے سے کھانے وغیرہ کی تیاری ہو، کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پروگرام لمبا ہے خان صاحب کا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک پارلیمنٹ ٹوٹنے کا اعلان نہیں ہوگا، جب تک انتخابات کی ڈیٹ کا اعلان نہیں ہوگا، اس سے پہلے وہ وہاں سے نہیں لوٹیں گے. اچھا، پھر خان صاحب کے پی کے سے آنا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہاں ان کی حکومت ہے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رینجرز، ایف سی، فوج، ایک بڑا طبقہ وہاں حمایتی خان صاحب کا ہے، اور شاید موجود حکومت نہ روک پائے کہ پنجاب پولیس نے تو لبیک کے موقع پہ جو کیا تھا بھاگ گئی تھی. تو جو جس طرح سے طریقہ کار ہوتے ہیں روکنے کے، وہ اس حکومت کے اختیار میں نہیں ہے کہ رینجر ان کے کہنے پر نہیں چلے گی، فوج نہیں چلے گی، اور نہ ہی ایف سی چلے گی. اور پنجاب پولیس جو ہے وہ سیاست میں اپنے آپ کو ملوث کر کے، وہ مار دھاڑ سے، ماڈل ٹاؤن کے واقعے سے، خاص کر شہباز شریف کی حکومت میں جو کچھ ہوا تھا، تو پنجاب پولیس بڑی جو ہے نا کیوریس ہے. تو چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اچھا، پھر خان صاحب نے جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اپنے ایم این ایس کو ہدایت کی ہے کہ جو گرفتاری دے گا یا پکڑا جائے گا، اس کی گرفتاری کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی. کہ خاص پاکستان میں ایک پیٹرن ہے کہ جی جب حالات خراب ہوں تو اندر ہو جاؤ، اور قربانی کا تاثر بھی پیدا کر دو، جد و جہد کا تاثر بھی پیدا کر دو، اور آرام بھی کرو، عیش کرو کہ بھائی ہم تو جیل میں تھے. تو خاصا اب ان ساری ٹیکٹس کو لوگوں نے انہیں سمجھا دیا، ان کے اطراف کے لوگوں نے، کہ گرفتاری کے کسی کو تو سمجھ لو کہ وہ آرام کرنے گیا ہے، اوے رہنا چاہتا ہے، اور اپنے نمبر بھی پورے بنانا چاہتا ہے. تو خان صاحب نے کہہ دیا یہ قربانی قبول نہیں کی جائے گی. تو اب دیکھنا یہ کہ اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے. مگر وہاں کس طرح کے لوگ پہنچیں گے، اور کیا، جیسا کہ پہلے کہا جاتا رہا ہے کہ یہ خاص طبقہ ہے جو خان صاحب کے ساتھ ہے. میرا تو ایمان ہے ایک بڑی اکثریت ان کی مار دھاڑ سے، لڑائی سے، جھگڑے سے اس کا حصہ نہیں بنے گی، انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں. تو یہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو ملتان کے جلسے کی ہے. پہلے کدھر 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 ادھر دیکھو، پیچھے دیکھو، پیچھے پیچھے تو دیکھو، کدھر 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 ادھر دیکھو، پیچھے دیکھو، پیچھے پیچھے تو دیکھو، کدھر 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 ادھر دیکھو. یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھا، جو خاتون کچھ پی رہی ہیں، یہ لوگ، آپ لوگ فیصلہ کریں کیا پی رہی ہیں. یہ ایک جو وومین کنونشن ہوا تھا ملتان میں پچھلے دنوں پی ٹی آئی کا، اس کی ایک اہم حصہ بھی تھیں. اور یہ کوئی سبین نام کی ایم پی ہیں ملتان کی، جن کے آپ نے ساتھ میں ویڈیو دیکھا کہ وہ پیچھے سے انگلی دکھا رہی تھیں، اور یہ دوسری صاحبزادی جو نظر آئی ہیں وہ بھی انگلیاں ہی دکھا رہی تھیں اور جو حرکت کر رہی تھیں. تو یہ اس وومین کنونشن کا بھی حصہ تھیں، اور یہ بڑی نون خاتون ہے وہاں کی. تو کراؤڈ اس طرح کا ہی ہوگا، اور پہلے بھی کچھ اس طرح کی خبریں تھیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈر ہے، خوف ہے لڑائی کا، جھگڑے کا، اس میں لوگ پہنچیں گے بڑے پیمانے پہ. کہ جیسا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسکول کے بچے بھی آئیں، فوج کے اہل خانہ بھی آئیں، پولیس کے بھی آئیں، اور تمام اداروں کے آئیں. اور مطلب یہ کہ آل سیگمنٹ آف سوسائٹی اور ان کی فیملیز جو ہے نا حصہ لیں، تاکہ جلد سے جلد فیصلہ ہو سکے. مگر کاتب تقدیر نے کیا لکھا ہے یہ تو آنے والے دن بتائیں گے، اور الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اس سے ہٹ کے کچھ باتیں کر لیتے ہیں. دیکھیں، خان صاحب ہوں، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، یہ تو ایک سچائی ہے کہ انہیں بڑے پیمانے پر کبھی
حکومتیں نہیں چلانے دی گئیں، مگر ان سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا اس میں بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اس لیے مجھ سے لوگ مخالف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈولے شاہ کے چوہے لاتی ہے تاکہ یہ کوئی بڑے پیمانے میں انتظامات نہ چلا سکیں، جمہوریت مضبوط نہ کر سکیں، اور لوگوں میں ان کے خلاف نفرت موجود رہے کہ آج شہباز شریف یا نواز زرداری یا ان لوگوں کی حکومت کا اصل مسئلہ کیا ہے. یہ کیوں خان صاحب سے پیچھے رہ گئے ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے تو جو چور چور کا نعرہ ہے انہوں نے ہی ایک دوسرے کے خلاف لگایا، مقدمات انہوں نے ہی اپنے ایک دوسرے کے خلاف قائم کیے، اور پھر جو لوگ انہیں لانے والے ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ کسی طور بڑے پیمانے پہ آگے بڑھیں، انہوں نے اس پروپیگنڈی میں حصہ ڈالا کہ یہ بھلے انتخابات جیتتے رہے ہوں مگر لوگ انہیں چوری سمجھتے رہے. اور خان صاحب نے تو اس بیانیے کو اپنی زندگی کا، اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا اور اسے وہاں لا کر کھڑا کر دیا اس نعرے کو کہ ان کا نام آئے تو مجھ سے آدمی کے ذہن میں جو چیزوں کو معمولی پیمانے پہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہیں، ان کے ذہن میں بھی اس کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ یہ چور ہے. تو خان صاحب نے اس کو خوب پروان چڑھایا، اور آج سچویشن یہ ہے کہ لوگ ان کا نام بھی سننے کو تیار نہیں ہیں. اور خاص کر ان کی بنیادی غلطیاں یہ حکومت میں آنے کے ساتھ ہی کہ ایک تو حمزہ کا نام سامنے لے آئے جس نے آگ کہتے ہیں نا کہ 2 آتشہ کر دیا، کہ آگ پر مزید تیل ڈالا کہ باپ وزیر اعظم ہوگا، بیٹا وزیر اعلیٰ ہوگا. حالانکہ حکومت چل نہیں رہی ہے، نہ پنجاب میں چل رہی ہے نہ فیڈریشن میں چل رہی ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے ان کو گھیرا ہوا کس طرح ہے کہ کسی صوبے میں گورنر نہیں ہے، صدر ان کا کوئی حکم نہیں مانتا، تمام غیر آئینی اقدامات کر رہا ہے صدر، مگر یہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ آئین کو، جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو، ووٹ کو انہوں نے خود کبھی عزت نہیں دی. تو لوگ ان باتوں کو اہمیت بھی نہیں دیتے، اور یہ اب آئین پکار رہے ہیں. یہ ووٹ کو عزت دیتے دیتے ایکسٹینشن دے گئے. اب انہوں نے پھر ڈیل کی، لاکھ غیر جانبدار ہوئے ہوں. یہ غیر جانبداری بھی ایک طرف تو وہاں بدلہ چکانا تھا خان صاحب سے، جو غصہ ناراضگی پیدا ہوئی تھی ایک تقرری و تبادلے کے معاملے پہ، دوسرے ان پر احسان بھی جتانا تھا، اور انہوں نے پھر ڈیل کی. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ صاف ستھرا تو کوئی ہے ہی نہیں، مگر خان صاحب نے اس کو استعمال کیا بڑے پیمانے پر اور لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیا. حالانکہ خان صاحب کی جو بدعنوانیاں ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بدعنوانی تو ہمارے یہاں اداروں میں ایک طویل عرصے سے موجود تھی، 40 45 50 سال سے، بلکہ بگننگ آف دی ڈیز کہنا چاہیے. مگر خان صاحب نے کس طرح سے، ان کے لوگوں نے کیسے کیا. آج آپ نے سٹوری پڑھی ہوگی کہ پنجاب سے لے کے فیڈریشن تک جو تقرریاں اور تبادلے تھے، کہ میں نے لکھ کے رکھا ہے، میں اس میں سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ 400 فیڈریشن کے 421 عہدوں پر 3000 افسران کو تبدیل و تقرر کیا گیا، کیونکہ پیسے لیے جاتے تھے. یہ آرٹ کا درجہ تھا کہ ایک افسر سے پیسے لیے اور اسے مدت پوری نہیں کرنے دی جس کے لیے اس نے پیسے دیے تھے. اس کی جگہ پھر ایک نئے بندے سے پیسے لے لیے اور پھر افسر تبدیل کر دیا. تو یہ، اور پھر 1100 کے قریب ڈائریکٹر، سیکریٹری، ڈائریکٹر جنرل، آئی جی، ڈی آئی جی، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، جو انصار عباسی نے آج رپورٹ کیا ہے کہ یہ کون، فرحہ، بزدار اور یہ لوگ کر رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ فرحہ جو کبھی پنکی کی خاتون اول جو ہوا کرتی تھیں ان کی فرنٹ پرسن تھیں، مگر پھر وہ خان صاحب کی ڈائریکٹ فرنٹ پرسن بن گئی. اور خان صاحب اور خاتون اول بشرا بی بی کے درمیان جو علیحدگی کی سبب بیان کیا جاتا ہے، جو دوری پیدا ہوئی، جو آلموسٹ ڈیورس طے ہو چکی ہے، مگر گریجولی میں پہلے بتا چکا ہوں، کوئی مانے کوئی نہ مانے، آنے والے دن بتا دیں گے سچائی کیا ہے. یا پی ٹی آئی کے جن لوگوں سے قریبی تعلقات ہیں، جو خان صاحب کے قریب، ان سے تصدیق کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ہر پھر زمینوں کے معاملات میں تو قیامت ہی کھڑی کر دی ہے، اسلام آباد کی سراؤنڈنگ سے لے کر پنجاب میں اسپیشلی. کیونکہ سندھ میں بھی ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ملیر کے علاقے میں 1300 کنال اور پتہ نہیں ایکڑ زمین پر کس طرح قبضہ کیا گیا. زمین ہی اصل کاروبار ہے. دیکھیں معیشت درست کیسے ہو، یا اس کے کوئی چانس جو مجھے نظر نہیں آتے
کہ آپ $30 بلین کی ٹوٹل ایکسپورٹ کرتے ہیں، چڈی بنیان کی، اسپورٹس کے کچھ سامان کی، باقی تو کچھ ہے نہیں اس ملک میں. جدھر جائیے زمینیں بک رہی ہیں یا رشوت ہو رہی ہے. دیکھیں ایکسکیوز می، سب سے پہلے ذہن میں رکھیں مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے. یہاں جو مہنگائی ہے امریکہ میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ خاص کر میں ابھی نیو یارک گیا تھا، جو سگریٹ کا پیکٹ کبھی جب میں اس ملک میں آیا تھا تو کچھ 60 پیسے کا ملتا تھا. نیو یارک ابھی جب میں نے 2 سال پہلے 2 سال بھی ابھی نہیں ہوئے جب چھوڑا تو شہر میں $12.5 کا تھا، سوری $12 کا، اور لانگ آئلینڈ میں $10 سم کا. یہاں $6 کا تھا جب میں آیا تو 6.5 کا. ابھی میں نیو یارک گیا تو مینہٹن میں $17 کا سگریٹ کا پیکٹ تھا، کوئنز میں $14.5-15 کا تھا، اور واپس یہاں آیا تو یہاں $8.5 کا ہو گیا. آپ اندازہ لگائیے. میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ بازار میں جہاں چلے جائیے ہر چیز کی قیمت 3 گنا بڑھ چکی ہے، مگر یہاں بائنگ پاور ہے، لوگ پیسے بنا بھی رہے ہیں ساتھ. آپ کے یہاں تو صرف ایک نعرہ ہے جس پر اکثریت بلیو کرتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، یا شب معراج کو یا شب بارات جو کہتے ہیں کہ اس کی رات انسانوں کے رزق طے ہوتے ہیں. مگر دنیا کے جو خوشحال خطے ہیں جو کام پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا بلا شبہ شامل ہے، مگر اس نے ساتھ میں کہا نا جد و جہد کریں، محنت کریں، اپنا کام پورا نیک نیتی خلوص سے کر کے پھر مجھ سے دعا مانگے تو پھر میں سنوں گا. مگر ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جی اوپر سے طے ہوتا ہے رزق، آپ کے یہاں اتنا ملے گا اتنا نہیں ملے گا. مگر سچائی یہ ہے کہ زمینی نظام کی تقسیم سے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ریاست کا، معاشرے کا، گروہ کا کتنا زمینی نظام کتنا درست ہے، اس کی بنیاد پہ سارا کچھ ہوتا ہے، کوئی مانے کوئی نہ مانے. دیکھیں جو میں نے چند چیزیں لکھی ہیں کہ اب میں یہ بتا دوں ہاں کہ جو یہاں 27 مارچ کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سامنے مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ایک تنظیم اقدار جس کو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ترمذی، دبیر ترمذی، نیو جرسی میں رہتے تھے کبھی، اب واشنگٹن ڈی سی کی سراؤنڈنگ میں کہیں ورجینیا میں رہتے ہیں، وہ چلاتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک NGO ہے جس میں عمران خان صاحب، ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان اور خان صاحب کے دونوں بیٹے جو بورڈ آف ڈائریکٹر میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ انڈینز بھی ہیں اس میں، اور یہ کوئی ڈیولپمنٹ کا بظاہر وہ کام کرتی ہے، مگر یہ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے 50C13. اس کے زیر اہتمام یونائٹڈ نیشن میں 27 یونائٹڈ نیشن کے سامنے 27 مئی کو لانگ مارچ کا احتجاجی اس سے سمبولک مظاہرہ ہوگا. تو اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن جو میری نالج ہے، میرے علم میں ہے، وہ کسی سیاسی کام کا حصہ نہیں بن سکتی اور کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی. تنظیم کو پتہ ہوگا، میں نے دبیر ترمذی کو میسج کیا تھا کہ مجھے بات کرنی ہے. وہ ایڈ دیکھنے کے بعد یہ ایڈ آپ پوری دنیا اور امریکہ میں ہر پاکستانی جیتا ہے خود دار پاکستان کے لیے اور اس کی بقا اور سلامتی کے لیے. عمران خان ڈیولپمنٹل اکیڈمی ریسرچ کے بینر تلے پاکستانی ڈائسپورا کے زیر اہتمام آئیے مل کے ایک نئی تاریخ رقم کرے. پاکستان کی حقیقی معاشی آزادی کی تاریخ جمعہ 27 مئی اقوام متحدہ کے سامنے منعقد ہونے والی لانگ مارچ کا حصہ بنے. پاکستان میں فوری منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات، اوورسیز پاکستانیوں کے حق اور حقیقی معاشی آزادی کے لیے قرارداد کی تیاری جیسے تمام اہم اداروں کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہر محب وطن پاکستانی کے لیے دعوت عام ہے. اب وقت ہے اپنے کپتان کی آواز سے آواز ملانے کا. اب وقت ہے پاکستان کی آواز سے آواز ملانے کا. فار انفارمیشن پلیز کال 757-894-7090 516-644-6321. مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. تو دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ایک ہاہاکار جو شور پڑا ہوا ہے. اور ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ مظاہرہ یہ لانگ مارچ ہوگا، خان صاحب پہنچیں گے، جو لڑائی کے فساد کے ترانے اور قصے بیان کیے جا رہے ہیں اس میں کتنی سچائی نکلے گی، اور کیا اس سے پہلے نگراں حکومت آ جائے گی اور یہ حکومت چلی جائے گی. مگر کچھ لوگ اس حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جو بدماشی PTI کر رہی ہے،
کہ آئین کو تسلیم نہیں کرتی، گورنر نہیں آنے دیتی، حکومت نہیں چلنے دے رہی، سب ساری چیزیں ہیں. اگر اس حکومت کو چلنا ہے تو اسے بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا پڑیں گی. لڑائی کا ڈر ہے اس میں، مگر اس کا حل کیا ہے؟ اگر کسی کو دیوار سے لگا دیا جائے، آئینی طریقے سے عدم اعتماد آئی ہے، سب کو پتہ ہے. مگر خان صاحب نے جو سینیریو کریٹ کر دیا ہے اور عوام کو یقین دلا دیا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو اس حکومت کو اور سیاسی پارٹیوں کو جو اس میں شامل ہیں انہیں بھی اب کوئی اسٹینڈ لینا پڑے گا. کہ جیسے کہا جائے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جو انتخابات کرواؤ، اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خان صاحب کو فیور کر رہا ہے. پتہ سب کو ہے کہ خان صاحب کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکیں گے. خان صاحب کے بارے میں جو سائیکو انالسٹ آ رہے ہیں، جو بہت سے لوگ اب دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں اپنے طور پہ، کہ خان صاحب کو صرف اقتدار کی منزل تک پہنچنا ہے. اس سے آگے کیا ہے انہیں کچھ بھی نہیں پتا. اور آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ جاتا کہاں تک ہے. اللہ حافظ.